अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल का दिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आज हम शो की शुरुआत करें और रात गए जो सूरत हाल रही, कल शाम को जो सूरत हाल रही, दोपहर में जो सूरत हाल रही, उससे आपको आगाह न करें। दिल बहुत घबराया हुआ था, परेशान था कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान के हक में खैर करे, क्योंकि जाहिर है कि इधर भी पाकिस्तानी है, उधर भी पाकिस्तानी है। मकासद अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन जानी नुकसान नहीं होना चाहिए था। लेकिन कई हमने ऐसे वाक़यात देखे जिससे दिल खून के आंसू रोया। बिल्कुल जी। और साथ में जिस तरीके से ख़वातीन पे आंसू गैस की जो शेलिंग की गई वो बहुत ही अफसोसनाक थी। कुछ मनाज़र ऐसे थे जो नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन हमने देखा अवाम की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, सपोर्ट करने के लिए आई हुई थी। तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में हर किसी रुकावट को हटाते हुए उन्होंने अपने कायद की आवाज़ पर लबैक थी और वो साथ में उनके पहुँचे भी। दूसरी जाने हमने देखा कि रात के मुज़ाकरात के वाले से बात भी हुई थी। एक दौर हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ, फिर जो दूसरा दौर है वो तो खैर पहले ही खत्म हो गया, तो डेडलॉक भी आगे दरमियान में हमने देखा कि जी मुज़ाकरात अब तो लगता है कि सिचुएशन क्लियर हो गई है ना। अब तो खान साहब ने कह दिया कि हुकूमती ऑर्डर की बात क्लियर होगी। अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब फिर जो है वो 6 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि इलेक्शंस की भाई तारीख का ऐलान कर दो, वरना फिर इससे ज्यादा लोग लेके आऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा है कि 6 दिन की मैं आपको मोहलत दे रहा हूँ, जून के अंदर आप 6 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, जून के अंदर आप इलेक्शन की जो डेट है उसको अनाउंस कीजिए, वरना वो अपनी जो 30 लाख अवाम इनको लेके वापस इस्लामाबाद आएंगे और फिर धरना देंगे। और ये एक बहुत अच्छी आज मिसाल सेट की गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको माना गया, वरना लोग तैयारी पूरी करके आए हुए थे। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे जाहिर है कि वो तकलीफ हुई। जाहिर है एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये मुल्क हमारा है, सियासी जमातें, हुकूमतें चेंज हो सकती हैं। कभी पीटीआई हुकूमत में होगी, कभी नून लीग हुकूमत में होगी, कभी पीपल्स पार्टी हो सकती है, कोई और पार्टी हो सकती है। लेकिन ये जो आप इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो इससे आपका अपना नुकसान है। इमरान खान साहब ने कितना जोर लगा के ये बिलियन ट्री सोनामी का मंसूबा शुरू किया था। आज जो दरख्त लगाए गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं और मुल्क का जो ट्री कवर है वो सही करेंगे। आप लोगों ने जो जाके वहाँ पर जिस तरीके से आग लगाई दरख्तों को, ये थोड़ा सा गलत है। मेट्रो बस स्टेशन को अगर आग लगाएंगे तो वो भी जाहिर है कि हमारे मुल्क की अमला के, आपके टैक्स के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से जाहिर है कि वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बराह करम ये हुकूमत का गुस्सा या किसी और का गुस्सा इमलाक में ना निकालें। बिल्कुल जी। यहाँ पे नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। असेंबली तहलील और जून में इलेक्शन का ऐलान ना किया तो पूरी कौम को लेकर वापस इस्लामाबाद आऊंगा, इमरान खान का ऐलान। जी, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कल के दिन जो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी रही। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दी थी, जिसके लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों से कल हमने आपके सामने जो सूरत हाल थी वो भी रखी कि किस तरीके से कंटेनर्स लगा के रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, रुकावटें हटाई गई और उसके बाद पूरी पावर के साथ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस्लामाबाद कल पहुंचे और उसके बाद फिर वो जिन्ना एवेन्यू भी आज सुबह पहुंचे और उन्होंने फिर वहाँ पे जो उनकी कारकुन हैं उनसे उन्होंने खिताब किया और उनका वहाँ पे कहना था कि वो इस हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो 6 दिन के अंदर अंदर असेंबलीज को डिसॉल्व करें, जून में वो इलेक्शन की डेट दें, वरना वो पूरी आवाम के साथ दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती।
تو انشاءاللہ پنجاب سے بھی سارے لوگ پہنچیں گے اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں ہم اکٹھا کریں گے اگر آپ نے الیکشن اناؤنس کیا ہے. آلرائٹ جی، جو کپتان کی جانب سے یہ خطاب تو کر دیا گیا، اب یہ ہے کہ 6 دن ہیں حکومت کے پاس کہ حکومت کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. پہلے بھی یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ بھائی گن پوائنٹ پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ کر دیں، تو ظاہر ہے ان کا اپنا نیریٹو ہوگا. کل مذاکرات کی بات چیت کی شروع سے ہی، شام سے ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں گردش کرنا شروع ہو گئی تھی. ظاہر ہے ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا تحریک انصاف کے ویسے بھی جلسوں اور دھرنوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ پیس شروع میں سلو ہوتا ہے، لائک الگ صبح نہیں نکلتے، دوپہر کے بعد شام کے اوقات میں پھر یہ ہے کہ اس میں تیزی آتی ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نکلے تھے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ میں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دوں گا، ایک بندہ بھی آ جائے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پاسبل کیا. ایک مورل وکٹری ہوئی عمران خان صاحب کی. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ظاہر ہے کہ ڈائریکشنز دی گئی تھیں، اس کے بعد بھی پولیس ڈی چوک سے ہٹ گئی تھی، تو پھر وہاں پر جو ہم نے مناظر دیکھے اس پر پھر نون لیگ کی قیادت کی جانب سے کافی شکوے شکایتیں بھی کی جاتی بالکل. ساتھ میں لیکن اسلام آباد میں جو صورتحال تھی، یہ ڈر تھا کہ کشیدگی پیدا نہ ہو. فوج بھی طلب کر لی گئی تھی آرٹیکل 245 کے تحت. جی بالکل جی، فوج بھی وہاں پہ طلب کر لی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے کل پھر جو آرڈرز دیے اس کے بعد تمام تر رکاوٹیں ہٹائی گئیں اور جتنے بھی کارکن تھے ان کو الاؤ کیا گیا. لیکن پھر ہم نے رات میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں جو مظاہرین ہیں ان کی جھڑپیں بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی. خواتین جو کہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھیں اور جو کہ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد یہاں پر آ رہی تھی، جو بڑی خواتین کی تعداد تھی، ان پہ بھی خواتین رہنما پہ بھی میں آپ شیلنگ کو کی یہ گئی. دیکھیں کہ سمبل آف ریزسٹنس کل جو ہم نے منظر دیکھا تھا، اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم آپ کو لازمی طور پر پھر سے دکھائیں گے. پورا دن یہ سلسلہ چلتا رہا. ڈاکٹر یاسمین راشد، جسٹ امیجن، کینسر سے نبرد آزما، کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنی وہ ایکٹیو رہی تھیں، لیکن جس طریقے سے ان کی تصاویر سامنے آئی، جس طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے ان کی گاڑی جب گزر کے جا رہی تھی، یہ دیکھیے یہ وہ بوڑھی خاتون ہیں جو کہ پنجاب کے مستقبل کے لیے کام کرتی رہیں، کووڈ کے دنوں میں سب کو سپورٹ کرتی رہیں، وزیر صحت تھیں. اور آپ یہ دیکھیں کینسر سے فائٹ کر رہی تھی، ہاتھ نہیں کہاں پہ، اپنی کیمو تھیراپی ان کی چل رہی تھی، لیکن کووڈ کے پورے ٹائم میں there was not even a single day when she took off. It was only Friday کیونکہ جس دن ان کی کیمو تھیراپی ہوتی تھی صرف اور ہم ان کو لیتے رہے ہیں، مطلب ہمارے شو میں بھی وہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب حماد اظہر کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تھے تو یہ ان کے گھر کے باہر بھی پہنچے تھے، اور خود جس طریقے سے ڈرائیو کر کے، یہ آپ دیکھیں کہ سادہ لباس میں ملبوس بھی ہیں اہلکار، ویسے بھی ہیں. ان پولیس اہلکاروں کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے. ایک تو نہتی خاتون، دوسرا بزرگ سیاسی رہنما، پھر جو ان کا آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی باقی قیادت سے شکایت ہو سکتی ہیں کہ کسی کی زبان یا کسی کی گفتار یا لیکن ان سے کبھی نہیں ہوئی. یہ اپنا کام کرتی تھی، پروفیشنلی کرتی تھی. لک ایٹ دی بیوٹیفل اسمائل دیٹ از آن ہر فیس. ون ویری ڈیڈیکیٹڈ. کارکن کی بات کریں، پولیٹیکل ورکر کی بات کریں تو بہت ڈیڈیکیٹڈ. اچھا اس سے ہٹ کے چلیں، یہ تو ہو گیا. اچھا، اور جب ان کو گرفتار کیا کہ آپ نے ان کو دیکھا، لیکن اتنی اچھی ان کے چہرے پہ اسمائل تھی. انہیں خود گرفتاری دی، جب گرفتار کرنے کے لیے بھی آئے تو وہ ان کے سامنے بات بھی تھی. بعد ازاں وہ پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا. لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، اگر زبان استعمال کی جائے کوئی طریقہ کار بالکل ناٹ مناسب نہیں ہے. ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اس کی جتنی مذمت کی جائے. امباز صاحبہ ہیں، یہ بھی سینئر رہنما ہے، لائک اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں. سچ بیوٹیفل اسمائل، ایک مطلب بہادری کا مظاہرہ کیا گیا اور بڑے بڑے جوان مردوں کے لیے یہ نظارہ دیکھنے والا تھا. اس کے بعد پھر رات گئے بھی جو شیلنگ ہوئی، اس کے اوپر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، لیکن ان کی زبان تھوڑی سی سخت تھی تو وہ ہم شیئر نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کافی تکلیف دہ مناظر تھے. خیر اس وقت کرنٹلی کیا سچویشن ہے آپ کو بتا دیتے. کل ہم نے دیکھا کہ کراچی میں نمائش پہ کافی زیادہ صورتحال کشیدہ رہی، اور اس کے بعد اسلام آباد کی جو دو ساری سچویشن تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کرنٹ کیا سچویشن اس حوالے سے جان لیتے ہیں. ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی، جبکہ کراچی کی صورتحال سے میں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے فیض اللہ. تو ذرا پہلے ہم زاہد مشوانی کی جانب رخ کرتے ہیں، نمائندہ اسلام آباد، اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت وہ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں. جی زاہد مشوانی. بالکل، اسلام آباد تو رات بھر گرم رہا اور کل سارا دن جو پی ٹی آئی کا جو آزادی مارچ تھا، اس حوالے سے اسلام آباد میں بڑی ایک جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکن اور رہنما اور باقی ان کی تمام نظریں ادھر تھیں. اور دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ ایک جو چھوٹا سا ایک سفر تھا جو ہارڈلی 15-20 منٹ کے اندر ڈی چوک تک پہنچ چکے ہیں. لیکن عمران خان رات کو وہاں سے جب 26 نمبر جو پوائنٹ ہے وہاں سے جلسہ گاہ تک بھی پہنچنے میں ساری رات گزر گئی اور دن کا سورج نکلا اور اس کے بعد ان کا خطاب ممکن ہوا.
پی ٹی آئی کے تمام اراکین، پی ٹی آئی کی بڑی تعداد لوگوں کی اور ایک جمع غفیر اسلام آباد میں امڑ آیا تھا، تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، اور رات بھر اسلام آباد میں جہاں اس وقت میں موجود ہوں، اگرچہ یہ ڈی چوک سے ذرا ہٹ کے ایریا ہے اور سفوکیشن ہوا میں اتنی زیادہ ہے کہ رات بھر جو شیلنگ ہوتی رہی، اس وقت سانس لینا محال۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تھوڑے سے سائڈ پہ ہیں تاکہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں، اور وہ جو ایک افیکٹڈ پولوشن ایریا ہے اس سے ذرا ہٹ کے بات چیت ہو سکے۔ تو تمام جو یہاں کے مکین ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک کے آس پاس کے علاقے، جو ملوڈی کا علاقہ ہے، اپارا کا علاقہ ہے، ایمبیسی روڈ ہے، F6 ہے، اور G7 G6 G8 G9 ایون کے دور دور تک کی جو شیلنگ کا جو ایک افیکٹڈ وہ ایک فضا ہے اور جو ہوا میں آلودگی ہے، اس کا احساس اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے حالات یہ رہے ہیں کہ رات بھر یہ تمام جو حکومتی مشینری تھی ان کو اسے استعمال کیا گیا، پولیس کو استعمال کیا گیا، اور شیلنگ اس حد تک کی گئی۔ چلیں وہ تو ہم بتا بھی چکے ہیں۔ زاہد ایک چیز ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا کہ ابھی اس وقت جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا لوگ اب لوٹنا شروع ہو گئے ہیں، لوٹ گئے ہیں؟ حکومتی اہلکار جو ہیں، پولیس کے اہلکار جو ہیں، باقی نفری کیا وہیں پہ موجود ہے؟ اس وقت کیا سچویشن ہے اسلام آباد میں؟ پولیس اہلکاروں کی بات آپ نے کی، میں یہ آپ کو بتاؤں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کل پرسوں سے ہی ان کو ڈپلائی کیا گیا۔ جن پولیس اہلکاروں کو کل صبح مختلف مقامات پہ ڈیوٹی دی گئی، وہ رات گئے تک، اور بعض اس میں سے آج اس وقت تک موجود ہیں، اور وہ ان کی حالت بھی اس حوالے سے غیر ہوتی نظر آ رہی تھی کہ اب نیکسٹ ان کے لیے کیا آرڈر ہونے والا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن اور باقی لوگ جو یہاں پہ شرکت کے لیے آئے تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید ان کو یہاں کچھ دن جو ہے وہ دھرنے کا اعلان ہو اور وہ یہاں رہے ہیں۔ مینٹلی اور فزیکلی وہ تمام اس کے لیے تیار آ رہے تھے۔ عمران خان کے خطاب اور پھر الٹیمیٹم کے بعد اب جو ہے وہ لوگ جو جہاں جہاں سے تھے وہ اپنے اپنے پوائنٹ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرامن طریقے سے منتشر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک ماحول ٹیمپو بنایا گیا اور جو بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ 6 دن تک انہوں نے کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات کا اعلان نہیں کرتی تو 30,000 لوگوں کا ایک جو ہے وہ اسلام آباد میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو لوگوں میں ایک جوش و خروش تھا اور لوگوں میں جوش و خروش ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی کنٹینر کے اوپر سے عمران خان صاحب جب یہ بات کر رہے تھے اور جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر 6 دن میں جو ان کا الٹیمیٹم پورا نہیں کیا گیا تو وہ واپس آئیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ عوام نے اس بات پہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ بھی کیا، اپنے شور سے ان کو بتایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ذرا فیض اللہ صاحب ہم ذرا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے جان لیں، کیونکہ کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں صورتحال کافی زیادہ کشیدہ تھی۔ فیض اللہ یہ بتائے گا کہ آپ ابھی اس کراچی کے کون سے علاقے میں موجود ہیں، اور کل رات جو ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کشیدہ صورتحال دیکھی، تو آج صبح جب اسپیسیفکلی عمران خان صاحب نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے، وہ واپس بنی کالا بھی چلے گئے ہیں، اسلام آباد میں بھی لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا ہے، کراچی میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے ہم اس وقت نمائش کے قریبی علاقے میں موجود ہیں۔ نمائش چورنگی اور شارع قائدین یہ دو وہ مقامات تھے جو کل میدان جنگ بنے رہے، جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں، ان کے ووٹرز اور سپورٹرز پر پولیس نے شیلنگ کی، لاٹھی چارج ہوا، ہوائی فائرنگ بھی یہاں ہوئی اور کئی لوگ یہاں زخمی بھی ہوئے۔ اور نمائش چورنگی پہ جب دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تو وہاں سے کارکنان گھروں کو اب لوٹ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمائش چورنگی کے ٹریک ہیں، جو ایم اے جناح روڈ سے اس کو رستہ آ رہا تھا اور پارکنگ پلازا کا وہ رستہ جو کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیا گیا تھا کل سے، اسے بھی پولیس نے اب کھول دیا ہے۔ وہاں اب ٹریفک کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کے کارکن کل صبح 10 بجے سے اکا دکا کر کے وہاں پہنچنا شروع ہوئے تھے، اور مومنٹم وہاں تقریباً 4 بجے تک بنا تھا جب نمائش چورنگی پر تحریک انصاف کے کارکن پہنچے۔ 2 مختلف حکمت عملی اختیار کی گئی تھی وہاں پہنچنے کے لیے۔ جو لوگ نمائش پہنچے وہ بالکل عام لوگ تھے جو تحریک انصاف کے عموماً ووٹرز ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، خواتین تھی اس میں جو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچی، اور جو پی ٹی آئی کے تنظیمی کارکن تھے انہیں شارع قائدین پہ جمع کیا گیا تھا، وہ اسپاٹ ان کو دیا گیا تھا۔ تو جب شارع قائدین سے انہوں نے نمائش چورنگی کی طرف آنے کی کوشش کی تو وہاں پر پولیس نے ان کے اوپر شیلنگ کی، وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی، کئی لوگ وہاں زخمی ہوئے، اور اس کے فوری بعد نمائش چورنگی پہ بھی کریک ڈاؤن کیا گیا، اور وہاں ہم نے مختلف مناظر دیکھے کہ کس طرح وہاں پر تشدد ہوا، پولیس نے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا، کئی لوگ گرفتار ہوئے جن میں خواتین بھی شامل تھی، بچوں تک کو بھی حراست میں لیا گیا، اور پھر وہاں پر ایک مشتعل مظاہرین نے پولیس وین کو بھی آگ لگائی، توڑ پھوڑ بھی ہوئی۔ تو سارا دن وہاں تقریباً
یہ سلسلہ جاری رہا، گرفتاریاں ہوتی رہیں، شیلنگ ہوتی رہی اور ہوائی فائرنگ ہوتی رہی مسلسل، وہاں پر ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئیں، کئی کارکن وہاں زخمی ہوئے جنہیں ایمبولیسز کے ذریعے ہاسپٹلز منتقل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو وہاں سے حراست میں لیا گیا تھا انہیں نامعلوم مقام پہ منتقل کیا گیا، کئی افراد کو ان میں سے پولیس نے چھوڑ بھی دیا، تقریباً 200 سے 250 افراد کو ان 2 دنوں میں کراچی پولیس نے کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا، جس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے سیف الرحمان اور عطا اللہ ایڈوکیٹ ان کو جیل منتقل کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ایم پی راجہ اظہر جو کل کراچی ایئرپورٹ پہنچے تھے تو انہیں ایئرپورٹ سے حراست میں لے کر انہیں بھی پھر سینٹرل جیل منتقل کیا گیا، اور کئی کارکن ایسے ہیں جو ابھی بھی تھانوں میں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کی قانونی معاونت کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے تاکہ ان کی ضمانت ٹھیک ہے فیض اللہ، ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر اقبال۔ اچھا، ظفر اقبال نے بیسیکلی ٹریول کیا تھا عمران خان صاحب کے جو سارا یہ جو آزادی مارچ تھا خیبر پختونخوا سے لے کے اسلام آباد تک، تو ظفر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے صورتحال دیکھی، کہاں کہاں پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو ٹائمنگ تھی پہنچنے کی وہ خاصی اس میں خاصا وقت لگ گیا تھا، یعنی کہ بہت سست روی سے قافلہ پہنچا، تو ظاہر ہے رکاوٹیں بہت زیادہ ہوں گی، کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ جی بالکل، یہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا اس سے پہلے یہ ایک تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور کل جب یہ خبر آئی کہ پنجاب حکومت نے موٹر وے پر جو کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ بچھائے ہیں تاکہ گاڑیاں اس سے نہ گزر سکے، تو انہوں نے اس کے لیے بھی جو لوہے کی چادر ہے، ایک شیٹ ہے، وہ اپنے ساتھ وہ لے کے آئے تھے تاکہ اس پہ بچھائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈوزر بھی تھا تاکہ قافلے سے پہلے وہ اس کو صاف کر سکے، جبکہ کرینز اٹھانے کے کنٹینر اٹھانے کے لیے ان کے پاس کرینز بھی تھے، ان کے پورا ایک جو سابقہ تجربہ تھا وہ بالکل کام آیا، اور مطلب بہت ہی کم وقت میں جو کنٹینرز لگے تھے، جو بالکل تقریباً تمام ایکسپرٹس وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور بہت ہی کم وقت میں یہ رکاوٹیں عبور کی گئی۔ حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ پچھلی دفعہ خاص کر جو لاک ڈاؤن کا جو تجربہ تھا تو اس میں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنوں کو، لیکن اس دفعہ وہ نہیں تھا، بہت ہی اسموتھلی وہ آگے بڑھتے، پولیس تھوڑی سی وہ اگر لاٹھی چارج اور شیلنگ وہ کرتی، لیکن وہ اتنے زیادہ تعداد میں آگے بڑھتے کہ پولیس پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی، اور پھر جب وہ پولیس ایک بار پسپا ہو جاتی تو وہ کرین آگے کر کے کنٹینر ہٹا دیتے، تو بہت جلدی انہوں نے اسموتھلی وہ کیا، لیکن کارکنوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ عمران خان کا جو قافلہ اور جو کنٹینر ہے وہ اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور اسپیشلی پھر جب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا پھر تو کنٹینر کے ساتھ لوگوں نے گاڑیاں چھوڑ کے پیدل آنا شروع ہو گئے، تو اس وجہ سے رات سے لے کر آج صبح جو ہے تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، تو یہ اتنے گھنٹوں میں اس کنٹینر کی لوگوں کے جو وہ تھے ہجوم تھا اس کی وجہ سے یہ فاصلہ طے ہو سکا، جبکہ لوگوں کا جو خروش اور جذبہ جو ہے رات سے ہی یہاں پر اسلام آباد کی ظفر اقبال، ایک چیز تو یہ تھی کہ یہاں پر نا جب خیبر پختونخوا سے نکل رہے تھے تو ایک تو خیبر پختونخوا کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، دوسرا یہ کہ اپنی حکومت تھی تو وہاں پر سے سرکاری وسائل اور ظاہر ہے کہ پوری سپورٹ جو ہے وہ ساتھ تھی۔ جب یہاں سے نکلے اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر دوسری جانب خبریں مختلف جگہ پھیلائی جاتی رہی، ریومرز پھیلائے جاتے رہے کہ جی لوگ نہیں نکلے، اور بلا شبہ جتنے خیبر پختونخوا سے نکلے اتنے دوسرے علاقوں سے شاید نہیں نکل پائے رکاوٹوں کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن سے، تو اس پر خان صاحب کا یا ان کے جو ساتھی تھے ان کا اس وقت رد عمل کیا ہوتا تھا ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد؟ پہلی بات تو سرکاری وسائل کی جو کی، تو سرکاری وسائل میں ایک ہیلی کاپٹر استعمال ہوا تھا جو کہ آیا تھا، مطلب عمران خان کو ولی انٹرچینج تک لانے کے لیے استعمال ہوا تھا، اس کے بعد پھر جب کنٹینر تھا وہ سارا پارٹی فنڈڈ وہ ہوتا ہے، اور گاڑیاں جو تھی لوگوں کی کچھ تو اپنی مدد آپ کے تحت تھی، کچھ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی جانب سے ارینج کی گئی تھی کارکنوں کے لیے، کیونکہ کارکنوں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ غریب کارکنوں کی تھی تو ان کے لیے گاڑیاں ارینج کی گئی تھی، ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ کہ خیبر پختونخوا سے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، لیکن ہم جب پھر اسلام آباد پہنچے اور یہاں پر دیکھا تو مطلب کہ یہ ایک وہ تھا کہ صرف لوگ خیبر پختونخوا سے اور پنجاب کے حصوں سے مختلف حصوں سے لوگ نہیں آئیں گے اتنے جتنا کہ وہ تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو پنجاب، گلگت بلتستان، سندھ، کوئٹہ، بلوچستان، مطلب ہر جگہ، کشمیر سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے۔
آزاد کشمیر جو ہے وہ کیونکہ وہاں کے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ جانا تو ہر جگہ سے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد آئی تھی. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف خیبر پختونخوا کا شو تھا یا اس میں صرف ہمارے پختون بھائی جو ہے وہ شریک تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. بے شک ان کا قافلہ بہت بڑا تھا لیکن باقی پورے پاکستان سے لوگ آئے. ریومرز پہ آ جائیں. ریومرز جب ایسے پھیلائے جا رہے تھے تو اس وقت خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا یا ان کے ساتھیوں کا؟ خان صاحب کا ریئیکشن تو یہ تھا جب وہ کنٹینر سے باہر آتے اور مضافاتی علاقوں میں اور پھر جب موٹر وے پہ اوور ہیڈ بریجز پہ لوگ کھڑے اپنے موبائل کے ٹارچ آن کر کے ان کا استقبال کر رہے تھے. پھر جب ان پہ پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی تھی, جب لوگوں کو پانی اور جوسز دیے جا رہے تھے اور خواتین کھڑی تھی اور خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے, تو اس وقت تو پھر خان جو ہے نا ان کو اندازہ ہو گیا کہ پورا پاکستان نکلا ہے ان کے ساتھ. لوگ بہت زیادہ ہیں کیونکہ خان کبھی مایوس نہیں ہوا. مطلب کہ اس پورے قافلے میں جب ہم نے دیکھا ہے جب بھی وہ تقریر کرنے کے لیے نکلے تو خان کو مایوسی ہم نے کوئی ان کے چہرے پہ اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہے. اور ویسے بھی ہی از ناٹ بلڈ لائک دیٹ کہ وہ کوئٹ کریں یا وہ مایوس ہو جائیں. ظاہر ہے کہ وہ اگر اکیلے بھی ان کو ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے کسی اپنے موقف پہ وہ کھڑے رہتے ہیں اور ایسا پہلی بار پرانی مثال تو لوگ کہتے کہ اس میں مایوسی کی گنجائش ہی نہیں تھی. بالکل مطلب کہ وہ دیکھ کے بندہ خود ہی مطمئن ہو جاتا کہ صحیح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی ظفر اقبال ہمارے نمائندے جو کہ کل جب یہ قافلہ نکلا ہے عمران خان صاحب کا تو ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے یہ اسلام آباد پہنچے, ہمارے ساتھ موجود تھے. فیض اللہ ہمارے نمائندے کراچی سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور زاہد مشوانی اسلام آباد میں موجود ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ کرنٹلی اس وقت کیا سچویشن ہے. اور کل ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا کہ کس طریقے سے جب کارکن آ رہے تھے تو ان کو پولیس نے بہت ساری جگہ پہ کیسے شیلنگ کی گئی, ان کو روکنے کے لیے کیا کچھ انتظامات کیے پولیس نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. جی ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور آج کا دن امید کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ثابت ہو. عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا تھا اس کے اندر بڑی اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے آگے کا ایک ویژن دیا اور ظاہر ہے کہ ایک چیز پر موقع بھی دیا اور ساتھ ہی ایک چیز پر ضد نہیں دکھائی. یعنی کہ وہ چاہتے تو وہ لوگوں کو لے کے وہاں پر بیٹھ سکتے تھے لیکن اسی پر ہم ذرا لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس کے بعد ایسا ہوتا. جی جی بالکل جی, شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویسے کل شیخ رشید صاحب اتنا نظر نہیں آیا لیکن شیخ رشید صاحب آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے تو ان سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ ویری گڈ مارننگ. شیخ صاحب صبح آئی ایم شیور آپ نے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب سنا جب وہ پہنچے بھی جن ایوینیو پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 6 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے اور اگر جو مطالبہ ان کا ہے کہ اسمبلیز ڈیزالو کریں اور جون میں الیکشن اناؤنس کریں نہیں کریں گے تو وہ 30 لاکھ اپنی عوام کو واپس لے کر آئیں گے, 30 لاکھ لوگوں کو واپس لے کر آئیں گے. کافی مطمئن بھی نظر آ رہے تھے عمران خان صاحب, کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے باتیں تو بہت دنوں کی چل رہی تھی, بہتر ہے معاملات صلح صفائی سے طے پا جائے اور کوئی انتشار اور خلفشار اور فساد نہ ہو. میرا تو یقین تھا کہ رات کو ہی ہو جائے گا. صبح بھی کوئی میٹنگز ہوئی لیکن کسی فیصلے پہ وہ نہیں پہنچی. یہ توقع تو میاں والی کے جلسے سے پہلے تھی لیکن پھر ملتان کے جلسے پہ گئے, پھر ملتان کے جلسے کے بعد کور کمیٹی پہ گئے اور اب مجھے امید ہے تو مثبت حل نکل آئے گا. کسی دوسرے لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑی, اگر پڑے گی تو شیخ صاحب ویسے کیا وجہ رہی کہ خان صاحب ویسے نارملی لاسٹ ٹائم کا جو ایکسپیرینس تھا اس کے مطابق وہ بیٹھ گئے تھے دھرنے پہ, اس دفعہ انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا, ٹائم دے دیا 6 دن کا 5-6 دن کا, کیا وجہ رہی؟ وہ چاہتے تو بیٹھ بھی سکتے تھے. چلمن کے پیچھے بھی تو باتیں چل رہی ہوتی ہیں, معاملات چل رہے ہوتے ہیں. میرا تو خیال تھا 3 دن کا ہوگا لیکن 6 دن کا ہوا. اور ڈی چوک کا فیصلہ درست فیصلہ تھا, ورنہ جس جگہ پہ وہ جا رہے تھے مولانا فضل الرحمان کی, وہاں تو لوگوں کا اتنا جمع ذخیرہ آ ہی نہیں سکتا تھا. اور سارے پاکستان میں جس طرح روکا گیا, کنٹینر لگائے گئے, 5 لوگوں کی جانیں گئی. سو جو میں کہتا تھا کہ یہ خونی ہو سکتا ہے تو یہ خونی ہی ہوا نا. 5 لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں, بالکل بہت قیمتی جانیں ہیں, بہت قیمتی. اور یہ مختلف طور پر تعویذیں پیش کر رہے تھے اور کیونکہ اب بلوچستان کے بھی ان کے 4 ممبر جو ہیں وہ بالکل جی صبح ہم دیکھ رہے تھے باپ پارٹی نے بھی جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو جن چیزوں کی ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی اگر وہ یقین دہانی پوری نہ کی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے تو پھر وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. آف کورس اگر 4 ان کے نمبر نکل جاتے ہیں تو پھر تو جو حکومت ہے وہ تو گر جائے گی. شیخ صاحب آپ نظر نہیں آئے, کیا وجہ رہی؟ میں تو سارا دن تھا, 3 بجے کا میں نے ٹائم دیا, 3 بجے میں پورے پہنچا, میرے کندھے پہ بھی لگ گئی
اور میں نے تو پشاور سے آنا نہیں تھا, میں نے تو پنڈی سے ہی آپ نے پنڈی سے آنا, بالکل بالکل تو بالکل. میں پنڈی سے آیا ساری نہیں, میں آج صبح کی بات کری, ہم آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ آف کورس لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ کی فالوئنگ ہے. اچھا اب آگے شیخ صاحب, کیونکہ ہم نے دیکھا آپ نے بھی بات کی 20 کی ڈیٹ دی گئی تھی, 20 مئی کی بات کی گئی تھی. خان صاحب نے بھی جیسے ذکر کیا کہ میں 20 کو انتظار کر رہا تھا, جب 20 کو نہیں کیا گیا تو انہوں نے ملتان کے جلسے میں اناؤنس کرنا تھا, اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر 25 مئی کی ڈیٹ کا انہوں نے اعلان کیا. تو یہ جو آپ کہتے ہیں بات چیت چل رہی تھی, لوگوں کا اصرار تھا کہ 2-4 دن رکا جائے. اچھا, فون کال تھی پارٹی کے اندر بھی, بعض لوگوں کی خیال تھا کہ 28-29 تو اس کو شفٹ کر دیا جائے. اچھا, تو تقریباً بہت سارے ذمہ داران جو ہیں وہ 28-29 کی ڈیٹ پر خان صاحب سے اصرار کر رہے تھے, لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے بلکہ بڑا سختی سے فون لینے سے بھی انکار کیا. سو یہ ساری صورتحال مجھے امید ہے کہ ایک بہتر نتیجے کی طرف جائے گی, کیونکہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. کل ان کے IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے. بالکل ایسے ہی, وہ سبسڈی کے معاملے پہ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ مشورے تو یہ لندن سے لے رہے ہیں. لندن والے کیا مشورہ دیں گے, زمینی حقائق بدلے ہوئے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں خون ہے. اور میں جو صورتحال کو دیکھ رہا ہوں, اس صورتحال میں میں ایک بہتر حال دیکھ رہا ہوں. اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے, ڈیٹوں کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ طے ہو جائے. اچھا شیخ صاحب, یہ ذرا ہمیں بتائیے گا اور سمجھائیے گا کہ لوگوں کو, آپ جانتے ہیں کہ کم وقت میں کسی لانگ مارچ کے لیے تیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اتنی مشکلیں, اتنی رکاوٹوں کے بعد لوگ وہاں پر آ کے پہنچتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن قیام کیا جائے, ٹف ٹائم دیا جائے. آ کے لوگوں نے خوشائن تو قرار دیا, واپس جانے کو تیار ہو گئے, لیکن چند ہی دن میں دوبارہ موبلائز ہو جائیں گے. آپ سیاسی کارکن, میرا خیال ہے شاید ضرورت پیش نہ آئے. مقصد کا حصول زیادہ عزیز ہوتا ہے. 6 جائے کہ 126 دن ہم لانگ بیٹھے رہے دھونے پہ, اس کا نتیجہ کوئی اتنا واضح نہیں نکلا. بالکل ایسے ہی, 126 دن کی بجائے اگر 26 گھنٹوں میں نتیجہ نکل آئے تو زیادہ بہتر ہے. اور مجھے امید ہے کہ خان نے جو پالیسی اپنائی وہ کامیاب رہی. تو مذاکرات جو ہوئے ہیں اس کا صحرا کس کے سر جائے گا شیخ صاحب؟ خاص طور پر عمران خان کے, صرف اس کے, کیونکہ اس نے بڑا ہی سخت سٹینڈ لیا اور کسی کا فون تک لینے کے لیے تیار نہیں. اچھا, اور ہم نے منع کیا گیا کہ ہم نے کسی سے ملنا بھی نہیں اور فون بھی نہیں لینا. تو یہ جو بات چیت چلی ہے, جو مذاکرات ہوئے ہیں, یہ حکومتی پارٹی کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے, کیونکہ کل رات بیٹھ کے تو یہ دیکھ رہے تھے. پارٹی کیا حیثیت ہے, حکومتی پارٹی کی کیا حیثیت ہے, حکومتی پارٹی کیا بھیج, ایک ووٹ کی پارٹی ایک پلک جھپکنے میں وہ ختم ہو سکتی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں اور جن کے کہنے میں مذاکرات ہوتے ہیں, اور جو مذاکرات کراتے ہیں, جن کو زیادہ فکر ہے, جو ملک کی سلامتی چاہتے ہیں, انتشار نہیں چاہتے اور مسائل کا حل چاہتے ہیں, وہ سارے لوگ شامل تھے. اچھا شیخ صاحب, ایک وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کوئی بازگشت آ رہی تھی یا کوئی اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی؟ آج کیا بھی گیا, شام 4 بجے عارف الوی صاحب کی جانب سے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جوائنٹ سیشن ہو نہ سیشن ہو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہو, اسمبلی ڈیزالو ہو. جو عمران خان کا مین مسئلہ ہے وہ اس پہ سٹینڈ لی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیتے ہیں وہ ان کو, ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر مسئلے طور پر ہو جائیں, اعتماد کا ووٹ ہو تو پھر اور بات ہے, ساتھ لیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے, میں زیادہ پر امید ہو گیا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ مسئلے بہتری کی طرف. شیخ صاحب, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں لنڈن کی طرف, اب نواز شریف صاحب جانے جاتے ہیں کہ وہ بھی کافی سخت گیر واقع ہوئے, کافی ضدی واقع ہوئے ہیں فیصلوں کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ساری ڈیل یا جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں, وہاں پر اگر اس کا کوئی اثر ہوگا یا وہ سنیں گے؟ فیصلے تو یہ وہیں سے لے رہے تھے, حالات تو وہیں سے لے رہے تھے. ایک ووٹ کی اکثریت سے کوئی 2 تہائی اکثریت نہیں رہی, تو ایک ووٹ کی اکثریت کیا چیز ہے؟ جن کی 2 تہائی اکثریت نہیں رہی ان کو پتا کہ 1 تہائی اکثریت پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہے. سو وہ بے وقوف نہیں ہے. اگر وہ اتنے باہمت اور بہادر ہوتے تو اس وقت پاکستان میں ہوتے. اب ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, لیکن بہادر ایک دفعہ مرتا ہے اور بزدل ہر روز مرتا ہے. بزدل لوگ ہیں اور لندن بھاگے ہیں, پھر برطانیہ بھاگے اور پیناڈول کی گولی بھی نہیں وہاں کھائی,
لیکن وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے جو سازش تیار کی 14 دفعہ فوج کے خلاف زیبا زبان استعمال کی، وقت پڑے تو یہ پہنچ کرتے ہیں اور وقت نکل جائے تو یہ گلے کرتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے شیخ صاحب. ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہم یہ پورے مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور کسی ایک ہم پارٹی کو اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے. ہم نے مختلف لوگوں میں مختلف طبقات میں دیکھا کہ اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی، اور بہت ہی انفارچونیٹ قسم کی یہ بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. سو آئی ہوپ کہ لوگ اپنا سینٹیمنٹ بھی کنٹرول میں رکھیں گے، لوگ اداروں کا بھی احترام کریں گے. بہت شکریہ جی، شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی واز کوائٹ پازیٹیو کہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا. کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شیخ صاحب آئیں اور انہوں نے دمادم مس قلندر کا حوالہ نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. I was expecting میں بھی شیخ صاحب کو صبح دیکھتی، جب صبح 7 بجے 7:30 بجے ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد 8 بجے بھی ہم نے عمران خان صاحب نے جو بڑی تعداد اچھا ایک میسج آتا ہے. ہاں اچھا ہوتا ہے، بیکاز آف کورس آپ اسلام آباد میں، آپ پنڈی میں، اور آپ کی فین فالوئنگ جو شیخ رشید صاحب کی پنڈی میں، اور پنڈی بوائے آپ کے ساتھ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے. We'll take a break کے بعد آ جائیں. اور ابھی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ حکومت نے عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا حسن اس سے متعلق بھائی. جی بالکل، جو وفاقی حکومت کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ایک سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور دوسرا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر صاحب بندیال نے اس معاملے کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے، جو آج ہی دن 11:30 بجے اس معاملے کی سماعت کرے گا. جبکہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے اپلیکیشن فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے عدالتی فیصلے کے برعکس کارکنان کو ڈی چوک پہنچنے کا حکم دیا، اور تحریک انصاف کے کارکنان نے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا ہے. فائر بریگیڈ کی کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. اس لیے لہٰذا انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. یہ کیونکہ گزشتہ روز جو واقعات ہم نے بھی دیکھے جو ہے وہ مختلف ٹیلیویژن اسکرین کے اوپر کہ جو آگ لگائی گئی بالخصوص، اور سپریم کورٹ پاکستان کے حکم نامے کے بعد عمران خان کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت دی گئی، تو اس کے بعد جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ درخواست دائر کی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور اس پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن ایوب آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. آلرائٹ جی، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وقت ہو چکا ہے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10:05، اور ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کا جانا مانا اور پہچانا. نام تو آپ جانتے ہیں، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں مجھ سے کم مشہور سیدہ مدیحہ زہرا نقوی. بہت شکریہ. کیسا دیا؟ تھینک یو سو مچ. اس سے آپ کو شخصیت تو یاد نہیں ہے آپ کو کوئی؟ نہیں، مجھے کوئی یاد نہیں، شخصیت یاد نہیں آئی، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ انڈورس کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. ہاں، کیونکہ میں نے کہا آج کل آپ کو ٹویٹر پہ لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں، تو آپ ویسے مجھے مزید پیار کریں. بہت زیادہ وہ مجھے مزید پیار کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ کسی میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اتنا ہی پیار ملے. وہ مجھے ویسے ہی ملتا ہے، وہ الحمدللہ خود کفیل ہوں اس معاملے میں. ہے جی، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. کل کا دن جہاں بہت زیادہ اہم تھا، کل میں دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک جانب تو لوگ حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکلے تھے، دوسری جانب کل کا دن اگر ہم اس کو ڈارک ڈے کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ کیا گیا حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف، جو فیصلہ آیا وہاں کی عدالت کا، اور اس میں تھا کہ جی دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے پر ان کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گی، جس پہ یاسین ملک نے کہا کہ میں آپ سے بھیک نہیں مانگوں گا، جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کر لیں، میں بھیک نہیں مانگنے والا. کہ دس از دا ریئل اسٹرگل. ہاں، یعنی کہ جس شخص کو شادی کے اتنے عرصے بعد تک صرف 2 ماہ یا اس سے بھی کم عرصہ رہنے کا موقع ملا ہو، جس کو اپنی بیٹی کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہو. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور اس بیٹی کا ساتھ نصیب نہ ہو، وہ بیٹی اپنی باپ کو دیکھنے کو ترستی ہو. اور بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں آپ نے اس شخص کو بند کر کے رکھا، اپنی طور پر مقدمے چلائے. اور کیا جرم کیا تھا کہ اپنے وطن کی آزادی وہ شخص چاہتا ہے، بھارتی تسلط سے 9 لاکھ جو فوج وہاں پر ظلم ڈھا رہی ہے اس سے آزادی چاہتا ہے، جو 90,000 کشمیریوں کو شہید کیا گیا یا اس سے بھی زیادہ، جو ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی گئی، اس کا بدلہ چاہتا ہے. یہ قصور ہے اس حریت رہنما کا. سید علی گیلانی خواب دیکھتے دیکھتے
اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور آپ لیکن اب ان کے خلاف بھی ان کو جب دفنانے کی جاری. باری آئی تو کس طریقے سے ان سے جو ان کی میت ہے ان کے گھر والوں سے چھین کے وہ لے کے گئے, جو وہ چاہتے تھے, ان کی وصیت میں تھا کہ مجھے کس جگہ پہ دفنانا چاہیے, وہ بھی نہیں بات مانی گئی. اور کل جب اسپیسیفکلی فیصلہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے, میں بھیک نہیں مانگوں گا, جو فیصلہ سنانا ہے سنا دے, لیکن میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا, مہلت ہی نہیں دی گئی سوال پوچھنے کی. اس میں بات کریں لیکن گے. در حقیقت یہ ہے اصل آزادی کی جدوجہد. اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے, اور پاکستان تو ویسے ہی ساتھ دے رہا ہے, سیاسی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی. صحیح بات کی آپ نے, یہ ہے صحیح آزادی کی اور حقیقی آزادی کی جدوجہد, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے کل ان کے خلاف فیصلہ ہے. تو کل کا دن بلیک ڈے ہے, نہ صرف مقبوضہ کشمیر لیکن پاکستان کے لیے بھی. ٹاپ سٹوریز میں نظر ڈالتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم نہ رک سکے. کئی برس سے دلی تہاڑ جیل میں قید معروف حریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی. مقبوضہ وادی سمیت مختلف ممالک میں کشمیریوں کا احتجاج. موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی کا سلسلہ جاری. جنوبی ایشیا کا خطہ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں. متاثرہ ملکوں میں پاکستان کا 5واں نمبر. جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے آگاہی کے لیے گرین بک پڑھانے کا فیصلہ. جلد پر سرخ نشانات. وبائی مرض چکن پاکس پھیلنے لگا. اس مرض کا شکار ہونے والوں میں بچوں کی بہت بڑی تعداد شامل. نیم کے پتوں کے استعمال سے ریلیف مل سکتا ہے. جی جناب, تو یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ لاہور میں سچویشن یہ ہے کہ اب کپتان نے الٹیمیٹم دے کر وہ واپس چلے گئے ہیں, لیکن لاہور میں پولیس نے شہر کے خارجی اور داخلی راستوں سے ابھی تک کنٹینرز نہیں ہٹائے. بالکل جی, اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور یہ جو کنٹینرز لگائے جاتے ہیں, بتی چوک میں لگائے گئے, ٹمبر مارکیٹ, راوی روڈ پر بدستور اس وقت کنٹینرز موجود ہیں. شہری پریشان ہیں, اپنے دفاتر بھی نہیں پہنچ سکے. بابر خان سے ہم جان لیتے ہیں. بابر, وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو کنٹینر لگا تو دیے تھے, اب ہٹانے کے لیے کون آئے گا؟ دیکھیں جی, کوئی کنٹینر ہٹانے کے لیے اب تو لگتا ہے کہ فرشتے ہی آئیں گے جو کنٹینر ہٹائیں گے. کپتان تو اپنا الٹیمیٹم دے کر چلے گئے, لیکن پنجاب پولیس جو ہے, لاہور پولیس, وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا, جس مقام پر کنٹینر لگائے گئے تھے وہاں سے ان کو ہٹایا نہیں گیا, اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. جو دریا راوی ہے وہاں پر پیدل جانے والوں کا بھی راستہ نہیں چھوڑا. جو اس وقت جو شادرہ ہے, شیخوپورہ, وہ لاہور سے کٹ کر رہ گیا ہے. لوگ وہاں پر شدید پریشان ہیں. کسی نے اپنی غمی پہ جانا ہے, کسی نے اپنی خوشی پہ جانا ہے. لوگ وہاں پریشان ہیں, اور میلوں سفر طے کر کے وہ دریا راوی کے پل تک پہنچتے ہیں کہ آگے سے جا کے ان کو کوئی کنوینس مل جائے گی, لیکن کنٹینر جو ہے ابھی تک نہیں ہٹائے گئے. انتظامیہ کیا کہتی ہے, مطلب کیا کرنا کیا ہے اب ان کا؟ یا تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اب آ رہے ہیں خان صاحب تو یہ شاید کچھ عرصے تک لگے رہیں گے. انتظامیہ کب ہٹائے گی, کیا کچھ پوچھا آپ نے؟ دیکھیں جی, لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے الٹیمیٹم عمران خان دے کے گئے ہیں 6 دن کا, اور یہ ان کا خیال ہے کہ 6 دن کنٹینر یہیں پہ لگے رہنے دیں تاکہ پھر نہ کوئی موب جو ہے نا دوبارہ جا سکے. لیکن ان کی جو حکمت عملی ہے, اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. کاروبار تباہ کر رہ گئے ہیں. جو کنٹینر لگائے گئے ہیں ان میں جو سامان پڑا تھا وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے, اور دکانیں ساری جو ہے نا, وہ جس مقام پر یہ کنٹینر لگائے گئے تھے وہاں پر دکانیں تھی, کاروبار ان کا تباہ کر رہ گیا. بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ, ٹمبر مارکیٹ نہیں, وہاں پہ بابر سے نکلنے کے لیے اگر لوگوں کو ہسپتال جانا ہو, خدا نخواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو, تو لوگ کیسے پہنچیں گے؟ یہ جو علاقے ہیں, ان علاقوں میں ہسپتالوں کی, کلینکس کی بڑی تعداد موجود ہے. تو اگر یہ کنٹینرز نہیں اٹھائے گئے تو خدا نخواستہ اگر کسی کو میڈیکل ایمرجنسی ہوئی تو سفر کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جی. بابر ملک ہمارے نمائندے میں بتا رہے تھے کہ جی لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستوں پہ جو کنٹینرز لگائے گئے تھے وہ کنٹینرز ابھی تک اٹھائے نہیں گئے. اور دوسرا ایک اور چیز ہے نا مدھیا, کہ جب ان کنٹینرز نے لوگوں کو تب نہیں روکا جب وہ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے, تو آگے کیا روکیں گے؟ تو ہٹائی دیں, اس سے بہتر ہے. بیچارے وہ نقصان بھی ان کا ہو رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ سامان خراب ہو رہا ہے. یہ ملک کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اندر پھل ہیں, سبزیاں ہیں, وہ سامان علیحدہ سے گل سڑا ہے. اندر جان بچانے والی ادویات بھی ہیں ان کنٹینرز میں, ہر قسم کی چیزیں. تو خدا کے لیے ان کنٹینرز کو ہٹائیں. اور کل جس سے ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا ہوا تھا کہ جی ڈرائیورز کو کنٹینر سے باہر نکال دیا گیا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی ہمارا کوئی پرسان حال یہاں پہ کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, ہمارا مال علیحدہ سے سڑا ہے. اچھا جی, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کرنے تھے
اس سلسلے میں مفتاح اسماعیل صاحب گئے دوحہ. اچھا, اور صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے, کیونکہ جو سبسڈی دینے سے جو زور دیا گیا تھا اس کے اوپر اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے وہ سبسڈی واپس لیں, اس کے بعد پھر ہم کچھ کریں گے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کہی گئی ہے مشن چیف نیتھن پورٹر کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ سبسڈی جو دی گئی گزشتہ حکومت کی جانب سے اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی, اور معاہدے کے خلاف جا کر تحریک انصاف کی جو حکومت تھی انہوں نے سبسڈی دی تھی, اور اس کے اثرات اب موجودہ حکومت بھگت رہی ہے. بالکل جی, اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. لائق احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائق, مزید اور کیا کیا چیزیں جو ہیں سامنے آئی ہیں اور کن کن شکایت کا اظہار کیا گیا ہے؟ جی, وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر کے درمیان جو دونوں ٹیموں کے درمیان مذاکرات تھے تقریباً ایک ہفتے تک رہے ہیں. اس پورے مشن کے جو ایک ہفتہ جائزہ مذاکرات ہوئے اس میں مجموعی طور پر جہاں پاکستان کی طرف سے مختلف اقدامات جو کیے گئے ہیں اقتصادی مالیاتی معاملات, ان کو سراہا تو ضرور گیا ہے, لیکن بالخصوص جو بجلی اور ایندھن کی سبسڈی تھی, اس کے ساتھ ساتھ مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی صورتحال تھی, اس پر آئی ایم ایف کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جو نیا مالی سال 1 جولائی سے شروع ہوگا اس کے لیے بھی سخت اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے ان کی طرف سے, اور کہا گیا ہے کہ پاکستان خصوصی طور پر اپنے خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے. سبسڈی کے حوالے سے تو نیتھن پورٹر اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ختم کی جائے جو گزشتہ حکومت نے فنڈ کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دی تھی. اس کے علاوہ جو مجموعی خسارہ ہے, نہ صرف مالیاتی, کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ, ان تمام خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وصولیوں کا جو دائرہ کار ہے اس کو بھی بڑھایا جائے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں, جو غیر ضروری اخراجات ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرے, اور اس کے علاوہ ایسے اقدامات کرے کہ آمدن میں اضافہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے, اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے میں آگاہ کر رہے تھے وہ کہ کہاں پہ وہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آپ نے جو سبسڈی دی تھی وہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کیوں ہوا؟ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب, سب سے پہلے تو امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم آپ کی بھی تصاویر دیکھ رہے تھے اوور دا سوشل میڈیا کہ آپ بھی لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ تھے. تو کیا ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیں. جی 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 بالکل, الحمدللہ. آپ لوگ کی دعائیں جب ہوں ساتھ تو پھر بس جی, سب کے لیے ہماری دعائیں. یہ اب ذرا بتا دیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ جو نیتھن پورٹر صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی حکومت, یعنی کہ جس حکومت میں آپ وزارت خزانہ کے ترجمان تھے, ان کی جانب سے جو سبسڈی دی گئی وہ ایک طرح سے معاہدے کی خلاف ورزی تھی, اگینسٹ جا کے آپ نے سبسڈی دی, جس کی وجہ سے یہ اثرات ابھی آ رہے ہیں. یور کامنٹ سر. دیکھیں, میں آپ کو یہ جو آپ کے ابھی لائق صاحب نے بات کی تھی, اگر آپ پورا کانٹیکسٹ پڑھیں تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ یہ گئے کیا کرنے تھے. اگر ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا تو یہ رسوائی اپنے چہرے پہ ملنے کیوں گئے تھے؟ اچھا نہ, یہ آپ نے سن لیا ہوگا, انہوں نے بولا کہ بجٹ 2023 کی بھی بات کی انہوں نے سراہا اقدامات. انہوں نے تو کوئی اقدام ہی نہیں کیے, تو اقدامات کون لے کے گئے تھے؟ وہ سارے ہم نے لیے ہوئے تھے. اب رہا سوال یہ کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دی ہوئی سبسڈی. دیکھیں, حقائق کو تھوڑا سا جو ہے نا سامنے رکھیں. اچھا جون 1 2021, یعنی کہ آج سے مطلب پچھلے سال جون, ادھر سے لے کے 15 فروری تک آپ کو پتہ ہے 54 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت عمران خان نے بڑھائی ہے. 54 روپے, بالکل ایسے, اور 14 دفعہ مسلسل بڑھائی. ایسے ایک مہینے میں دو دفعہ بڑھائی. ایک پہلے 1 کو بڑھتی تھی, پھر ایک 15 تاریخ کو. ہماری تو اکثر آپ سے بات ہوتی تھی اسی متعلق. تو سخت فیصلہ بار 54 روپے لیٹر, یعنی کہ 106 روپے سے 160 روپے تک وہ شخص 6 مہینے لے کے گیا, اور اس نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل کنزیوم کرا دیا, میڈیا کو اگینسٹ کرا دیا, عوام کو کرا دیا, اور بار بار کرتا رہا, اور پریشر بھی نہیں لیا. اپوزیشن نے کتنی دھمکیاں دی آپ کے سامنے, کبھی وہ کہتے تھے لانگ مارچ کریں گے, کبھی ہم کہتے تھے کیا, اور ہر 5 منٹ بعد جو ہے اپنے حامی چینل کے تھرو پریس کانفرنسز کر کے ہمیں ٹارچر کرتے تھے, لیکن ہم نہیں ڈرے. اچھا, جس دن ہم حکومت ان کے ہاتھ دے کے گئے تھے, اس دن صرف ان کو 15 روپے پیٹرول میں اور 25 روپے ڈیزل میں بڑھا اس دن. ٹھیک ہے, جو ہم 54 روپے کا کام کر گئے, اور یہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ ہم جو ہے آگے کریں گے.
اور اس کو لیکن وہ تو 80-90 کہہ رہے تھے کہ 88 روپے بڑھیں گے, پتہ نہیں کتنے میں اب آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ سبسڈی واپس لیں گے اور ساتھ میں ٹیکس بھی ایڈ کریں گے. نہیں وہ نہیں, یہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس کے بعد دیکھیں اگر یہ سچ بول دیتے نا, سچ میں بہت طاقت ہے. بالکل ایسے ہی, اگر یہ سچ بول دیتے نا, یہ جس دن آئے تھے اس دن یہ تھا, اس دن کے بعد عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں, خام تیل کی نہیں بڑھی جو ہم دیکھتے رہتے ہیں سارے بیٹھ کے, وہ خام تیل $1 نہیں, ڈیزل پوری دنیا میں شارٹ ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے. آپ اگر ہیڈ لائنز پڑھیں, یو ایس اے میں کہہ رہے ہیں $6 کا ڈیزل ہو گیا ہے, پیٹرول $4.5 ہو گیا, لائف ٹائم میں نہیں ہوا. پچھلے 1.5 مہینے میں ان دو چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی کہ جس کی وجہ سے جو 25 روپے والی بات تھی وہ 80 روپے میں چلی گئی ڈیزل کی, اور جو پیٹرول کی جو 15 روپے والی بات تھی وہ 45 روپے چلی گئی. اگر مفتاح اتنا بول دیتے نا, میں اس کی جگہ وزیر خزانہ ہوتا اگر, ویسے تو میں اس قابل نہیں ہوں بالکل بھی. دیکھیں ہم آپ کو یہاں پر روکیں گے, پہلے ہم آپ کو معاشی تجزیہ کار کے طور پر لیتے تھے, پر الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت میں آپ ترجمان بنے, اب آپ سیاسی بیان بھی دیتے ہیں, تو انشاءاللہ آگے جا کے آپ وزیر خزانہ بھی بن سکتے ہیں. نہیں, اس کے لیے کافی ضروری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اگر ان کی جگہ ہوتا میں کہتا کہ دیکھیں انہوں نے جو حکومت گئی ہے 15 روپے پیٹرول اور 25 روپے ڈیزل میں آپ کو مراد دی تھی, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور اس کے اوپر جو جاری ہے ابھی جو عالمی مارکیٹ میں سیناریو چینج ہو گیا, یہ ہمیں پاس آن کرنا پڑے گا. بڑا سچا سا ایک میسج دیتے اور ان کا کام ہو جاتا. انہوں نے کیا کیا, وہ شوکت ترین پہ روزانہ جو بڑھتی گئی. پہلے انہوں نے, آپ کو یاد ہے آئے تھے, انہوں نے خود بولا تھا نا 40 روپے, اب 80 روپے ہو گیا. آپ کو پتا ہے اس تاریخ, یہ جو 1 تاریخ کو 100 روپے پر لیٹر ڈیزل میں ہو جائے گا, 100 روپے پر لیٹر, اور ٹیکسز الگ ہے اس کے علاوہ ہے. تو انہوں نے سچ بولا نہیں. اچھا, ویسے وہ یہی بات کرے کہ جب سبسڈی ہٹائیں گے تو پھر جو عالمی مارکیٹ کے حوالے سے جو قیمت بڑھانی تھی تو وہ 100 روپے بڑھائیں گے, پھر انہوں نے کہا جی کہ 30 روپے جو ہے وہ ٹیکس فیس میں لگنی ہے. اچھا مزمل, ساتھ میں یہ بتائے گا, ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جس دن جا رہے تھے IMF کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے دوحہ, تو انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت جھوٹ بولتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سبسڈی کے لیے ایک فنڈ مقرر کیا ہوا ہے, ایک فنڈ مختص کیا ہوا ہے, لیکن کوئی پیسہ چھوڑ کے نہیں گئی. تو کیا آپ لوگ کوئی پیسے چھوڑ کے نہیں گئے؟ اس میں یہ بھی تھا نا کہ کچھ صوبوں نے دینے تھے, کچھ ڈیویڈنڈ تھا, اس طرح کی چیزیں. میں بتاتا ہوں مدیہ, آپ کی اگر آمدنی, آپ کو پتا ہے کہ اس مہینے کی سیلری اتنی آنی ہے, لیکن اگر کوئی خرچہ آ گیا فار ایگزامپل XYZ کہ کسی وجہ سے آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ اس کے لیے یہ نہیں کہتے کہ میں نے اس کے لیے پیسے الگ سے رکھ لیے, آپ کٹوتیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پاس ایسی ہوتی ہے, آپ کہتے چلو یار اس کو میں بیچ دیتا ہوں فی الحال, اس سے یہ کام کر لیتا ہوں. تو ہم نے جب سبسڈی کا اعلان کیا تھا 466 ارب روپے کا, تو اس کا بڑا سیدھا سامنے فارمولا دیا تھا کہ 100 ارب روپے ہم ترقیاتی اخراجات سے کاٹیں گے, جو یہ بھی کاٹ رہے ہیں, بلکہ یہ انہوں نے 200 کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. 120 ارب روپے ہماری جو آئل کی کمپنیوں میں منافع پڑا, ہم ان سے لیں گے, انہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں منافع دے دیں تاکہ ہم اس کو فنڈ کر دیں. اس کے علاوہ 140 ارب روپے 2 بڑے صوبے جو ہیں KP اور پنجاب نے ہمارے وزیر خزانہ سے کمٹ کر دیا تھا کہ کیونکہ ان کو پچھلے سال سے زیادہ 700 ارب روپے ملنی تھی آمدنی وفاقی حکومت کی طرف سے, تو انہوں نے کمٹ کر دیا تھا کہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو انہوں نے دیے ویسے؟ وہ تو وفاق نہیں دینے ہوتے ہیں نا. اچھا, آپ نے اپنے ملازم کو دینے, آپ کے ملازم نے کہا اچھا جی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, تو آپ نے اس کو کم دے دیے, وہ تو وفاق دیتی ہے پیسے. اچھا ٹھیک ہے. اور 50 ارب روپے جو ہے FBR, کیونکہ ابھی بھی ٹارگیٹ سے جب مارچ اپریل کے بھی آپ نمبر دیکھ لیں, FBR بہت دوڑ رہا تھا, اس نے کہا تھا 50 ارب اضافی میں آپ کو ٹیکس دوں گا, اور 56 ارب روپے کی گرانٹ تھی. یہ ٹوٹل ہے. اب یہ مفتاح اسماعیل قوم کو بھی مسلیڈ کرتے ہیں, خود بھی مسلیڈ ہیں, کنفیوز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ پالیٹکس کو پہلے دن الگ کر دیتے, حکومت تو مل گئی تھی ان کو, حکومت نہ ملتی ہوتی تو پالیٹکس کرتے نا, ایسے ہی آتے اپنے لوگوں کو سمجھاتے. پھر ان کو بھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ 1 مہینے میں ڈیزل کہاں سے کہا, ان کی بیڈ لک ہوئی ہے, جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بیڈ لک ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ جسے کہتے ہیں معاف کر دیے, اور ان سے فیصلہ نہیں ہو سکا. اب کل IMF نے جو, اب اگر آپ پریس ریلیز پڑھے نا, تو انہوں نے ایک بہت لوزر قسم کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا, مطلب بولا ہے کہ یہ جو آپ کی ٹیم آئی تھی نا, یہ بہت ہی نہایت لوزر قسم کی تھی. نہ وہ بجٹ بتا سکی, نہ وہ کوئی پلان لے کر آئی, صرف جا کے یہ کہ جی ملک میں سیاسی حالات اچھے نہیں, آپ ہمیں ٹائم دے دیں. اور ابھی آپ مفتاح اسماعیل کی ٹویٹس پڑھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے, مطلب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ٹویٹس اس طرح کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ IMF سے ہماری بات ہوئی ہے اور ان کو ہم نے کہا 2023 میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ابھی دی نیوز کی ہیڈ لائن ہے کہ بینکوں نے پاکستان کی آئل کی LCs پروسیس کرنا چھوڑ دیے. دس از ویئر دے ہیو ٹیکن اس. اب اس کا دیکھیں حل یہی ہے کہ خان صاحب نے صبح 6 دن کا جو ٹائم دیا ہے, 31 تاریخ ہے وہ, 31 تاریخ کو اگر ہم نے تیل اور پیٹرول کی قیمتیں صحیح نہیں کی
تو IMF جو ہے پھر جون میں بھی نہیں آئے گا, اور جو ہمارے اس وقت ذخائر اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ اب اچھی نہیں رہی, کیونکہ 8 ہفتے میں آپ نے بہت ڈیمیج کر دیا ہے. آپ کو چیز ڈائگنوز ہو رہی تھی, آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا, آپ نے جو ہے نا ادھر 100 باتوں کی ایک بات کہ ان کو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ سیٹ اپ چلتے رہنے دینا چاہیے تھا, اور اگر آئے تھے تو ان کو کوئی حل نکالنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے نہیں نکالا. بہت شکریہ آپ کا مزمل اسلم صاحب, ہمارے موجود تھے. اور واقعی اسے ہون کرنا چاہیے تھا, ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی مہنگائی اتنی تھی. مطلب دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اینڈ میں جو یہ سبسڈی کے نام پہ جو کچھ ہوا یا پاپولسٹ جو ڈیسیجن تھا, اس کے اثرات تحریک انصاف کو بھگتنے پڑتے اگر یہ حکومت میں ہوتے, لیکن وہ بھگتنے پڑے دوسروں کو, اور پھر لوگوں کی بھی آپ کو پتہ ہے میموری کے ہم بھی پھر بھول گئے جی پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا. شارٹ ٹرم میموری ہماری بھی ہے. اچھا جی, اب ذرا ہم یہاں پہ بریک لے لیں, ایک چھوٹی سی بریک لینا, اور پھر بریک کے بعد آتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ کو ابھی ایک آمدنی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ دوحہ میں IMF سے مفید اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے. مالی سال 2022 میں دی گئی ایندھن سبسڈی اور 2023 اہداف پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور اس دوران بڑھتے افراط زر, گرتے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی مذاکرات ہوئے. IMF کی ٹیم نے ایندھن اور بجلی کی سبسڈی واپس لینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سبسڈی دی تھی. یعنی کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے پیش نظر مالیاتی پالیسی مستحکم کرنے کی ضرورت ہوگی. IMF پروگرام کی بحالی اور ملک پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے پرعزم ہے, لیکن اب آپ سوچ لیجئے پاکستانیوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ بیسکلی مفتاح اسماعیل صاحب کا پروگرام ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں آپ سبسڈی واپس لینی ہوگی, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1 تاریخ سے جہاں پر اور بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے وہاں پر آپ کو پیٹرولیم پرائسز بٹ یہ سبسڈی واپس لینا وہ ناگزیر تھا ہی, کیونکہ جون تک کی بات تھی, تو یہ سبسڈی چاہے کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کو واپس ایٹ اینی کاسٹ لینی ہی. لیکن وہ ہم وہی بات کر رہے تھے نا کہ یار وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کر دیں, کہ جیسے جو بائک والے حضرات ہیں یا جو پیٹرول کم یوز کرتے ہیں ان کو آپ سبسڈی دیں, اور جو بڑی گاڑیوں والے لینڈ کروزرز ہیں آپ ان سے بالکل ان سے لیں. آپ ایسے لیٹ سپوز کہ مدیہ کی گاڑی اگر میری گاڑی سے بڑی ہے تو مجھے ملنی چاہیے, ان کو نہیں ملنی. مجھے ملک کے لیے اینی تھنگ حاضر بھائی, ملک کے لیے سب کچھ قربان ہے. اچھا جی, آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے, اور اسپیسیفکلی بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا there was a time جب چکن پاکس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے, اور اب دوبارہ سے اس کی شکایت آنے لگی ہیں. یہ مجھے بھی چکن پاکس بچپن میں ہو چکے ہوئے ہیں, ستی کو بھی ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہم دونوں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب چکن پاکس ہوتے ہیں تو بچے کس اذیت کس کر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیلامائن لوشن, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا, سکون سے بخار بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو تو ایگزیکٹلی یاد بھی ہے کہ کون سا لوشن تھا, لیکن اور کیونکہ اس میں بچوں کو تب مجھے پتا تھا کہ آئسولیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ بچہ دیکھیں تصویر میں بھی کتنی نفرت بھری نگاہ سے دیکھیں. نہیں بچہ تو کیوٹ ہے, اتنی تکلیف, اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی تکلیف میں مبتلا ہے. اور یہ دیکھیں کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ EPI میں بھی نہیں ہے, لیکن یعنی کہ جو حفاظتی ٹیکوں کا جو پروگرام ہے, جو کورس ہوتا ہے, جو شروع سے لیکن پیدائش سے لے کے تقریباً 6 سے 8 سال تک بچوں کو لگائے جاتے ہیں, اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے. تو علیحدہ سے اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے 5 مہینے کے فرق سے. یہ میری معلومات میں آج اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ کو چکن پاکس ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کو خود کو آئسولیشن میں رکھنا پڑتا ہے, ورنہ آپ سے چکن پاکس کسی اور کو بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی کسی سے نہیں بنتی تو آپ جا کے ان کو جھپکیاں بھی ڈال سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ستی نے ایسا کیا ہوگا. خیر, کیوں ایسا ہوتا ہے اور بچوں کو میں اس سے کیسے بچا سکتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ امیر, ایسوسیٹ پروفیسر پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیز, ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے تو کوشش کی, جو ہم جس طریقے سے گزرے ہیں تو ہم نے تو اپنا تھوڑا بہت ایکسپیرینس شیئر کرنے کی کوشش کی. یہ ہے کیا اور یہ ہوتے کیوں ہے چکن پاکس, اور ایک بار کیوں ہونا ضروری ہے؟ ہاں ہونا ضروری تو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو, اور کیونکہ یہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز میں سے ایک ہے. چکن پاکس ایک وائرل انفیکشن ہے جی. یہ ایئر بورن یعنی کہ ریسپریٹری سیکریشنز کے تھرو, اور ساتھ میں کانٹیکٹ, اسکن ٹو اسکن ٹچ. ایئر بورن یا ڈراپلیٹس کے ذریعے؟ یہ ایئر بورن ہے, ٹھیک ہے. ایئر بورن کا یہ مطلب ہے کہ لیس دین 6 فیٹ کا فاصلہ ہو, کووڈ کی طرح, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو آپ ہوا سے اس کو انہیل کر سکتے ہیں اپنے لنگ کے اندر, اور اس کے علاوہ جی اسکن ٹو اسکن ٹچ سے کسی کی انفیکٹڈ اسکیبز بنے ہوئے ہیں یا جی ان کی ویسیکلز بنے ہوئے ہیں اسکن کے اوپر, اور آپ کی اسکن ٹو اسکن ٹچ ہوئی ہے تو آپ کو چکن پاکس ہو سکتا ہے. اس لیے اس میں جنرلی کانٹیکٹ اور ریسپریٹری آئسولیشن ہوتی ہے. اچھا, چکن پاکس کی النس جنرلی, آئی نو کہ آپ لوگ بہت ٹرامیٹائز ہوئے ہیں اپنی چائلڈہڈ, چکن ساری میموریز جاگ گئی نا بچپن کی. مجھے یاد ہے مجھے کلاس 3 میں ہوا تھا, ہمارے اسکول میں ایک آؤٹ بریک ہوئی تھی. نہیں, اور میں بورڈنگ اسکول میں تھی, بورڈنگ اسکول بند ہوا تھا, ہم سب گھر گئے تھے, ہم بڑے خوش تھے, مڈ ٹرمز ہمارے مس ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ
चिकन पॉक्स बेसिकली वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, EPI का हिस्सा अभी नहीं है, इसलिए प्राइवेट एक्सपेंडिचर आपने अपनी पॉकेट में से पैसे देके उसकी वैक्सीनेशन करानी होती है। जनरली रिकमेंडेड होती है 1 साल की उम्र में और फिर 18 महीने की उम्र के अंदर हम 2 वैक्सीन का एक कोर्स करवाते हैं। 1 साल और 18 जी। जनरली सेल्फ रिजॉल्विंग इलनेस होती है, बिल्कुल बच्चा अनकम्फर्टेबल और तकलीफ में गुजरता है, लेकिन फीवर रैश वाली एक बीमारी है। तो फीवर और रैश की बीमारी में मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये उनमें से एक कॉमन डिजीज है। जिस्म के चप्पे चप्पे पे ये निकलते हैं और उसके बाद खुद ही चले जाते हैं। और जनरली आपको डिफरेंट स्टेजेस के दाने एक ही वक्त पे मिलते हैं। जैसे आपको बिल्कुल बिगिनिंग में सिर्फ एक बम्प मिलेगा, फिर वो ब्लिस्टर बनेगा, फिर उस ब्लिस्टर में कभी कभार सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकती है, फिर वो ड्राई होके बिल्कुल स्कैब बन के वो इवेंचुअली वो स्कैब उखड़ी पड़सा जो है वो उतर जाता है। तो आपको एक ही वक्त में 3 स्टेजेस इकट्ठी मिल सकती हैं, ठीक है। और क्रॉप्स में निकलता है, बिल्कुल फसल की तरह, एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है फिर तीसरा, उसी जगह पे फिर जी। जनरली मुंह से निकलता है और फिर बॉडी के ऊपर स्प्रेड करता है। स्क्रैचिंग का ये कहा जाता है कि आप स्क्रैचिंग कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि उससे ज़रा ज़ख्म बनने की और फिर वो निशान रह जाने की, तो ज़रूरी नहीं है स्क्रैच आप करेंगे ही, ज़ाहिर है बच्चे को आप रोक नहीं सकते, लेकिन मुंह के ऊपर ना करें तो बेहतर है। इलनेस जनरली बिनाइन होती है, लेकिन जो वरिंग एजेस होती हैं वो जैसे आप कह रहे थे 10 to 19 यानी कि एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट औरत और साथ में 0 to 2 months वाला बेबी, तो उनमें जनरली जरा ज्यादा सिवियर इलनेस होती है। और सारे जो आपके घर के सीनियर सिटीजन्स हैं, जी जी जी, जो नाना नानी दादा दादी वगैरह, जी बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि देखें, एक तो ये हो गया कि आपकी स्किन जो है वो बेसिकली आपके सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और आपके जिस्म के ऊपर एक ढाल है। वो जब हटती है और ब्लिस्टर्स की वजह से वो एक्सपोज होती है, तो क्या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस होता है किसी? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपकी जिल्द पे कुछ जरासीम है जो आराम से रह रहे हैं, जब कमेंसल्स जिसे आप कहते हैं ना कि किराएदार भी नहीं है, बस वो रह रहे हैं आराम से और कुछ भी आपको नहीं कर रहे, बिल्कुल। और साथ में ये कि थोड़ी सी माइक्रो ट्रॉमा हो, अब्रेजन हो, कोई लीजन हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। रिमेंबर कि हर चिकन पॉक्स सुपर एडेड इन्फेक्शन के साथ हमारी ज़बान में उसको इम्पेक्टिजनाइजेशन कहते हैं, के अंदर स्ट्रेन्स भी होती है मुख्तलिफ चिकन पॉक्स की, वायरस की जैसे होती है। चिकन पॉक्स वायरस की स्ट्रेन्स एज सच नहीं होती है। चिकन पॉक्स की फैमिली के अंदर बेसिकली मैं भूल रही हूँ, मगर ये कि चिकन पॉक्स की फैमिली ये जो अभी आप आजकल खबरों में सुन रहे हैं मंकी पॉक्स, उससे डिफरेंट है, उससे डिफरेंट है। मंकी पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स फैमिली वाली चीज़ है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, मगर फैलती वो भी चिकन पॉक्स की तरह ही है। तो जैसे ये कि आपने कहा कि एयरबॉर्न होती है और साथ में कांटेक्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि जब बच्चों को जब चिकन पॉक्स होते हैं तो हमें भी याद है कि एक तो सिर्फ आइसोलेशन के अलावा कपड़े भी जो थे वो मलमल के जो है वो पहना दिए जाते थे, सिर्फ कंफर्ट के लिए, ताकि स्किन ब्रीथ कर सके। लेकिन वैसे आप बच्चों को नहा सकते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। कहा यह जाता है कि साबन आप इस्तेमाल करें तो ज़रा स्किन और ड्राई होगी और इच ज़्यादा करेगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अम्मी अब्बू को ये कहना कि नहाओ गर्मी के अंदर और साबन ना इस्तेमाल करो, बाय ऑल मीन्स आप बच्चे को नॉर्मली नहा सकते हैं, नॉर्मल कपड़े पहना सकते हैं। कंफर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कोई स्किन पे जैसे मैंने कैलामाइन अनफॉर्चुनेटली आई नो कि आपको कैलामीन याद है। कैलामीन जो है ना सिर्फ कूलिंग का इफेक्ट देती है, बर्निंग की एक सेंसेशन होती है जो कि बेइंतहा टेम्परेरी होता है। इट्स नॉट लाइक कि कैलामीन आपने दिन में एक दफ़ा लगाई तो भाई वाह वाह, तो वो आपको ऑन एंड ऑफ लगानी पड़ती है और वो सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए कंफर्ट देती है। अल्टीमेटली ये इच वक्त के साथ खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, जब चिकन पॉक्स हुई तो मुझे भी तो बताया गया था कि जी जिंदगी में एक बार हर शख्स को जरूर होती है, तुम्हें एक बार होगी तो अब ये आगे नहीं होगी। मेरे घर में किसी को भी नहीं हुआ है। सो चिकन पॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, एक्टिव इन्फेक्शन। अच्छा, हाँ जी, लेकिन सिर्फ चिकन पॉक्स क्योंकि उसका वायरस जो है वो क्वाइटली आपके नर्व्स के अंदर सो सकता है। इसका ये मतलब है कि किसी भी वक्त बुढ़ापे तक अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम होती है, आप बड़े होकर डायबिटिक हो जाते हैं, ओल्ड एज है, कोई भी इंटरकरेंट इलनेस है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो एक आपको एक्टिवेशन होती है जिसको ज़ोस्टर कहते हैं। तो हर्पीज ज़ोस्टर जो है जो कि नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन में डर्मेटोमल स्प्रेड के अंदर आपके छोटे छोटे दाने निकलते हैं, ऑलमोस्ट चिकन पॉक्स की तरह, लेकिन इंतहाई पेनफुल होते हैं। ज़ोस्टर इज नोन फॉर एक्सक्रूशिएटिंग पेन, क्योंकि वो नर्व एंडिंग्स के अंदर होती है। तो इस वजह से ज़ोस्टर उन लोगों को होता है जिनको बचपन में कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ है, और हर एक को नहीं होता। और ज़ोस्टर का भी एक वैक्सीन है बाय द वे। ज़ोस्टर का भी किसी भी एज में लगवाई जा सकती है। ज़ोस्टर किसी भी वक्त में लगाई जा सकती है। जनरली एडल्ट्स को, आप एल्डरली को लगाते हैं ताकि उनको ना हो। और चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन जो है वो प्राइवेटली अवेलेबल है, 2 डोजेज होती है, 5 months अपार्ट होनी चाहिए।
سو ایٹ لیسٹ اگر آپ جو گھر کے ایلڈرلی ہیں اگر ان کی ہسٹری نہیں کہ کبھی زندگی میں ان کو چکن پاکس ہوئی ہے، ان لائکلی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ساتھ میں ڈائبیٹکس کو لگانے میں حرج نہیں ہے ایڈلٹس کے اندر. بچوں کو تو ہم ویسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ لگا دیں. چلیے بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فاطمہ میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ول ٹیک اے شارٹ کیا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اس وقت حریت رہنما یاسین ملک، جن کو کل بھارتی عدالت نے 2 بار عمر قید کی سزا سنائی ہے، ان کی بیگم مشعل ملک جو ہیں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. کی بات ہوتی تھی تو حریت کے رہنماؤں کو بلایا جاتا تھا. کشمیر کا حل جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، UN کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل ہم چاہتے ہیں، ہم سلوشن کے ساتھ ہیں. ہم اس کا پرامن حق خود ارادیت آزادی چاہتے ہیں UN کی قراردادوں کے مطابق. ہم نے ایسے جانے نہیں دی. ہم کو انڈینز اور ہندو نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈر جائیں. اپنی فوج کے پیچھے جو یہ مودی چھپا ہوا ہے، کبھی آئے سامنے مقابلہ کرے کشمیری قوم سے. میں کشمیری قوم کو بھی کہوں گی اب وقت ہے کہ ہم سب نکل جائیں، ہم سڑکوں پہ نکلے، ہمیں احتجاج کرے. ہر بندہ ہر بچہ توڑے ان زنجیروں کو. اور ہو رہا ہے 3 گھنٹے آرڈر ڈیلے اس لیے ہوا کیونکہ سارے کشمیر میں آگ لگ گئی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے، اب تو اس میں کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہماری آزادی کا وقت بہت قریب ہے. ہم سب لوگوں نے اس وقت کفن باندھے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کا جو گھنونا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ہم نے دکھانا ہے. ریجیکٹ کرتی ہوں میں، ہم سب ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ریفیوٹ کرتے ہیں جو بھی کوئی یہ فیصلہ لے لیں. ہم کریں، ہمیں کسی اس چیز سے ڈر نہیں لگتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جاؤں گی ایز اے پاکستانی سٹیزن آلسو. میری بیٹی بھی پاکستانی سٹیزن ہے، بے شک ہم کشمیری ہیں مگر ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. میں پوری دنیا میں جاؤں گی، کسی کشمیری رہنما کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جن کو جیلوں میں بند کیا، چاہے وہ آسیہ اندرابی ہوں، شبیر شاہ ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں. سعید علی گیلانی صاحب کی قبر کے اوپر بھی انہوں نے سب جیل بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ اشرف سرائی صاحب کو بھی زہر دے دیا گیا ہے. میں دنیا سے پوچھنا چاہتی ہوں جتنے بھی کووننٹس ہیں آن دا رائٹس آف پرزنرز، فری ایکسیس ٹو کاؤنسل، کیا وجہ ہے کہ ان کو نہیں دی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے لائر کو راجہ توفیل صاحب کو اچانک مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا؟ اسی لیے ہوا. اس طرح بہت سے کیسز ہیں. میرے پاس اتنے نام ہیں کشمیری لائرز کے جن کو مارا گیا، جن کو اٹیک کیا گیا، جن کو ایلیمینیٹ کیا گیا کیونکہ وہ کشمیریوں کے مقدمے لڑ رہے تھے. اور کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی عدالت کسی مسلمان کو جسٹس نہیں دیتی؟ یہ صرف مودی سرکار کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی. اور کیا وجہ ہے کہ صرف ایک مسلمان لائر کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ مقبول بٹ شہید سے لے کر اب تک، افضل گرو کے بعد سے لے کر یاسین صاحب کو جو پھانسی کی گھاٹ پہ چڑھا رہے ہیں، ان کا آپ نے مرائل خود ہی دیکھ لیا ہے. ان کو دیکھ کے ہم سب شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ایک آنسو بھی نہ نکلے کسی کی آنکھ سے. جس خوبصورتی، جس بہادری، جس دلیری کے ساتھ دنیا میں نے نہیں ایسا دیکھا. جس طرح انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے کہ ان کے سامنے سارا جوڈیشل سسٹم ہندوستان کا گر گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے. جو مرضی وہ اب کر لیں. ایک انسان کو اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے کا حق ہی نہیں دیا تو یاسین صاحب نے کہہ دیا کہ جو مرضی فیصلہ کر لو. میں پرامن حریت کا لیڈر ہوں، انٹرنیشنل قوانین کو میں فالو کرتا ہوں. میں سیاسی تحریک چلا رہا ہوں جس طرح گاندھی نے چلائی، جس طرح نیلسن منڈیلا نے چلائی، جس طرح بھگت سنگھ نے، جس طرح قائد اعظم نے. یہی قصور ہے میرا، تو جو مرضی کرنا ہے میرے ساتھ کر لو. اور آج میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سے، کہ کیا وجہ ہے کہ کرمنل ٹریبیونلز بنائے گئے روانڈا کے لیے اور یوگوسلاویا کے لیے، اور پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر چیف پروسیکیوٹر کی طرف وہ معاملے لے کے گئے. کیا وجہ ہے کہ آج تک کشمیریوں کے لیے کوئی انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل کیوں نہیں بنا؟ یہ ہمارا رائٹ ہے. UN کے اندر ہے ہماری قراردادیں ہماری آزادی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دنیا کے انٹرنیشنل لا کے اوپر. کیا وجہ ہے
کشمیری حریت راہ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کل کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے اور اس فیصلے کو لے کر وہ عالمی عدالتوں میں جائیں گی اور وہ سوال اٹھائیں گی کہ ایک شخص کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ساتھ میں جو مہلت انہوں نے مانگی تھی کہ مجھے سوال پوچھنے دیں. ٹھیک ہے آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے سنائیں, میں بھیک نہیں مانگوں گا. ان کو سوال تک پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اٹ واز پری ڈیسائیڈڈ کہ کیا کرنا ہے اور یہ تو ضابطے کی کارروائی تھی. ویسے ہی آپ نے عمر قید میں رکھا ہوا تھا تہاڑ جیل میں, کب سے وہ قید تھے ڈیتھ سیل میں, مطلب شرم مگر ان کو نہیں آتی. اور آئی ایم شیور کہ عالمی برادری جو ہے وہ تجارتی معاملات کو سائڈ پہ رکھ کے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی کچھ کریں گے. لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. شادری آباد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.